औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात से, बीमारियों से और हादसात से बचाए और आपकी जितनी भी सारी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला वो आसान कर दे। जो भी आपके साथ मसाइल हैं वो अल्लाह ताला सारे आसान फरमा दे। आपकी जितनी भी जायज़ दिली ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला वो पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो अज़कार और अमाल है ना, इसके कनेक्शन को ना आप जो है ना बेहतर करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना आपके साथ भी मौजज़ात करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, अज़कार की पावर को कैसे बढ़ाएं, यानी कि आप जो ज़िक्र कर रहे हैं इसकी पावर को कैसे बढ़ाएं, कैसे जल्दी यानी कि मौजज़ात होंगे। ये मैं साथ अमल करती हूँ अपने अज़कार के साथ, ठीक है। तो माशाल्लाह जो मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ या सोचती हूँ मुझे फ़ौरन मिल जाता है। तो नाज़रीन, ये मैं आपके साथ आज जो 7 चीज़ें हैं वो शेयर करूँगी। आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ रहे हैं या कुरान पाक से कोई भी आप अमल है, किसी सूरत का अमल है, कोई किसी आयत का अमल है, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये 7 अमल आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको सालों नहीं लगेंगे, महीने भी नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह दिनों में आपके जो काम होना शुरू हो जाएंगे। तो जिन लोगों के दिनों में काम होते हैं उनके इंशाल्लाह जो है ना घंटों में काम होंगे और जिनके घंटे लगते हैं उनके इंशाल्लाह जो है ना मिनटों में काम होंगे। और नाज़रीन, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस वीडियो को मस्ट पूरा वॉच करिएगा। ये ना सोचा करें कि वीडियो लॉन्ग है। बहुत सारे बहन भाई आके कमेंट करते हैं कि वीडियो जो है ना शॉर्ट बनाया करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं मोटिवेशनल जो है ना वीडियोस बनाती हूँ, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, अपने तरीके से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे जो है ना सब बहन भाई समझ रहे हैं। जो कुछ थोड़ा सा गुस्सा करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना उनको भी सब्र देगा मेरी बातें सुनने के लिए और उनकी ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। तो नाज़रीन, जब आप कोई इस तरह का कमेंट करते हैं तनकीदी, बिलीव करिए मुझे ज़रा भी गुस्सा नहीं लगता, ना मुझे ना आप पे कोई गुस्सा आता है। बस मैं ये सोचती तब दुआ कर दी कि या अल्लाह इनको ना यानी कि इस तरह का बना दे कि इनको मेरी बात समझ में आए, इनको इस तरह का बना दे कि आपकी जो हदायत वाली बातें हैं, इस्लाम की बातें हैं, दीन की बातें हैं, इनको इनसे मोहब्बत हो जाए और ये सुनें। जब आप सुनेंगे तो तब ही आप मोटिवेट होंगे, तब ही आप अमल कर पाएंगे। अभी आज ही एक मैंने अपनी वीडियो के नीचे कमेंट किए पढ़ा है, तो एक भाई है या बहन है, उन्होंने सवाल किया है कि आप जो इतनी बातें बताती हैं कि आप ख़ुद अमल करती हैं और ख़ुद अमल किया करें। तो मेरी बात सुने, आप मुझे क्या आपको पता है, मैंने उनसे सवाल किया कि आपको पता है कि मैं अमल नहीं करती। तो झूठे पे जो होती है ना खुदा की, अल्लाह की लानत होती है, ठीक है। अगर कोई झूठ बोले तो बिलीव करिए मैं आज इस बात का साथ ही आंसर अब दे देती हूँ। कुछ लोग फिर ये कि दूसरों को भी डीमोटिवेट करते हैं, इसलिए फिर मैं साथ ही कमेंट का आंसर जो है ना दे देती हूँ उधर भी और वीडियो में भी कर देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमल करती ही हूँ। तो तब ही आपको बताती हूँ, ख़ुद से तो ऐसे कोई बातें नहीं आती ना। अगर आप एक हैं जो मेरी इस बात पे तनकीद करते हैं तो बाकी लोग भी तो इस बात के गवाह हैं ना कि जो नेक अमल करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर उनके साथ हैं, जो सब्र करते हैं, ज़िक्र के साथ जो है ना अमाल भी अच्छे हैं तो तब ही बात बनती है। तो ये तो देखिए ना, इरशाद होता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी कि अमलों का जो दारोमदार है वो नीयतों पर है। तो नीयत कैसे बनती है? जब आप अमाल करने का सोचते हैं, जब आप कोई अमल करते हैं ना तो पहले आपके अंदर वो सोच पैदा होती है, ठीक है, तो फिर आप अमल करते हैं। तो इसलिए जैसी आपकी सोच होगी ना वैसा ही आपका अमल होगा। तो अगर मेरी सोच ऐसी है तो मेरे अमाल भी ऐसे हैं, तो मेरी सोच ऐसी है ना जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। उम्मीद है कि प्यारे बहन भाइयों आपको मेरी जो बात की समझ आ गई होगी। तो चलिए अपने मैं मौजू की तरफ आती हूँ। तो नाज़रीन, मैंने बताया है कि 7 चीज़ें हैं जो मैं 7 अमाल हैं जिन पर मैं अमल करती हूँ। तो माशाल्लाह मैं ज़िक्र करती हूँ तो जो मैं जिस मकसद के लिए करूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो यानी कि पूरा हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि यानी कि दुआ को कबूल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन कि कभी नाशुक्री नहीं की, नाशुक्री नहीं की, यानी कि हर बात पे शुक्र किया है, अदा किया है। अगर कोई चीज़ नहीं भी मिली तो उस पर सब्र किया है,
ٹھیک ہے، اگر کوئی مشکل آئی ہے نا نہیں ٹل رہی تو اس پر بڑی صبر کیا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرے لیے کچھ اور بہترین ہے، تو ان چیزوں پر عمل کرتی ہوں تو الحمدللہ جو ہے نا اللہ پاک کرم کرتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے ناظرین وہ 7 باتیں جو ہے نا یعنی کہ 7 باتیں آپ کو بعد میں عمل بتاؤں گی کہ وہ میں کون سے کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر پہلے آپ کو بتاتی ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پھر ہم مشکل میں مزید گرفتار ہوتے ہیں اور یعنی کہ رزق جو ہے نا اس کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو ہے نا لوگ بھی ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رزق میں برکت بھی نہیں رہتی اور تنگی بھی آ جاتی ہے۔ چلیے پہلے دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ کس وجہ سے ہمارے جو ہے نا خرابی آتی ہے، رزق میں تنگی کیوں آتی ہے۔ تو ناظرین پہلے نمبر پہ ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پر کوئی برا وقت آتا ہے نا، کوئی اس کو کوئی مشکل آتی ہے یا پھر اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مشکل میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ کوئی بھی مشکل، اور رزق جب تنگ ہوتا ہے تو انسان کا اس میں اپنا کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انسان کو پہلے نمبر پہ سوچنا چاہیے کہ اگر رزق کی تنگی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہوگی، کیا گناہ ہو گیا، کیا ایسا عمل ہوا ہے جس کی وجہ سے رزق تنگ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب ہم ناشکری کرتے ہیں یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے، جو اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کرے آپ کو چاہیے تھا آپ کو چاہیے تھا 1,00,000 روپیہ تو اللہ تعالیٰ نے 50,000 دے دیا آپ کو، ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو۔ اسی طرح اگر آپ نے کروڑ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 لاکھ دے دیے ہیں، تو پھر بھی آپ ناخوش ہو رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو یعنی کہ کروڑ مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 50 لاکھ دے دیے ہیں، تو یہ ناشکری میں آتی ہیں چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ نے کروڑ مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 لاکھ دے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو ہے، اس پہ تو شکر ادا کرو اور مزید مانگو، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ تم شکر ادا کرو تاکہ تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے۔ یہ آیت کا ترجمے کا جو مفہوم بیان کریں، کیونکہ میں قرآن پاک ترجمے سے پڑھتی ہوں، پھر مجھے اتنا یعنی کہ میں نے قرآن پاک حفظ تو نہیں کیا ہوا، پھر مجھے زبانی جو آیتیں ہیں نا وہ یاد نہیں ہوتی، لیکن ترجمہ جو ہے نا وہ ذہن میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو تاکہ تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے، ٹھیک ہے، ناشکری نہ کرو، کیونکہ ناشکری کرنے سے جو ہے نا آپ کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے اور آپ کا رزق تنگ ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ بات ہے ناظرین کے گھر میں جو آپ لوگ جو ہے نا تصویریں لگاتے ہیں نا جانوروں کی یا انسانوں کی، تو اس سے بھی بے برکتی جو ہے نا ہوتی ہے۔ پھر نمبر 4 کہ اگر ہم پر کوئی مشکل آ جاتی ہے نا، کوئی پریشانی آتی ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، تو اس کی بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر جو مشکلات یا رزق کی تنگی ہوئی ہے تو کس وجہ سے وہ ہماری آزمائش ہے یا ہماری سزا ہے۔ تو ناظرین یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول مبارک ہے کہ آزمائش کا کیسے پتہ چلے گا اور جو ہے نا سزا کا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ پر مشکل آ گئی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہو گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اگر آپ یعنی کہ مشکل آئی ہے، رزق کی تنگی ہوئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، مزید دور ہوئے ہیں، وسوسے آپ کو آتے ہیں، آپ ناشکری کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی سزا ہے۔ ناظرین پھر اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پہ کہ آپ جو ایک دوسرے کو نا غیبت کرتے ہیں، برے الفاظ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو زبان ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو جب زبان جو ہے ناپاک ہو جاتی ہے تو پھر آپ ذکر اذکار سے بھی دور ہو جاتے ہیں، جو آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے اور رزق کی بھی تنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ گندے الفاظ بولتے ہیں نا تو شیاطین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ مزید جو ہے نا آپ کو اکساتے ہیں کہ ایسا ہی کرو، بڑا ہے، تم تو بہادر ہو، پہلوان ہو، اچھا لو کس کے رکھا ہے، لو دبا کے رکھا ہے۔ شیاطین جو ہے نا اس طرح کے جو شیطان ہے نا وہ وسوسے آپ کے دل میں ڈالتا ہے، آپ کو پھر لگتا ہے کہ یہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، تو یہ بھی آپ کے رزق کی تنگی اور پھر جو پریشانیاں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، مشکلات۔ تو 6 نمبر پہ ناظرین کے لوگوں کے حقوق جب آپ عطا نہیں نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے کرتے ہیں نا، تو وہ تو ویل اینڈ گڈ۔ جب آپ کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کے حقوق نہیں ادا کر رہے تو تب بھی آپ کے جو ہے نا معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، مثلاً کہ آپ کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، یا آپ کا شوہر ہے، آپ کے سسرال والے ہیں، آپ کے مائکے والے ہیں، آپ اگر ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک نہیں کر رہے نا، تو دین یو آر ناٹ ڈوئنگ ویل، تو آپ جو ہے نا تب بھی آپ پر جو ہے نا کرائسس آئیں گے، مشکلات آئیں گی، ٹھیک ہے۔
تو نمبر 7 پہ ہے کہ اگر ناظرین آپ جو نا مال کو جمع کرتے رہتے ہیں فرعون بن جاتے ہیں کہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنا رزق دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کو نہیں دیکھتے، محلے میں کسی کے غریب کو ندار کو نہیں دیکھتے، آپ کا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے لیکن آپ اس کی ہیلپ نہیں کرتے، تو پھر بھی یہ کہ آپ کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، جتنا بھی پیسہ آئے گا نا تو آپ نے شکری بھی کرتے رہیں گے، آپ کی پوری نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مشکلات اور آپ کے رزق کی تنگی کا باعث بنتی ہیں۔ پھر نمبر 8 پہ ہے ناظرین کے جو لوگ سود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، سود جو ہے نا وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یعنی کہ جب آپ سود کا پیسہ آپ کے گھر آئے گا تو تب بھی وہ آپ کی اولاد بھی نافرمان ہوگی، رزق میں برکت بھی نہیں ہوگی، آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے جو معاملات نہیں ہوں گے، تو آپ مزید جن کے لیے آپ حرام کماتے ہیں پھر وہی جو ہے نا آپ کے لیے ذلت کا باعث بنیں گے۔ پھر نمبر 9 پہ ہے ناظرین کے دھوکہ دہی سے کام لینا، جھوٹ بول کر اپنے مال کو بیچنا، ٹھیک ہے، جو چیز سامنے ہے اس میں کوئی نقص ہے تو وہ بتائیں، ٹھیک ہے، اسی لیے جو بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار نہیں چل رہے، نقصان ہو رہا ہے بار بار، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ملازمین کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کا احساس نہیں کرتے اور جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں۔ آپ نے ناظرین وہ بھی واقعہ سنا گا ارلی کلاسز میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنا مال اپنے غلام کے حوالے کیا تھا اونٹ بیچنے کے لیے، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو اونٹ ہے نا اس سے ایک جو پاؤں ہے نا وہ خراب ہے، لنگڑا اونٹ ہے، تو اس کی قیمت آدھی لینا، تو وہ جو غلام تھا تو اس کو یاد نہیں رہا تو اس نے پوری قیمت لے لی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یعنی کہ اس اونٹ کی آدھی قیمت نہیں لی، تو اس نے غلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھول گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ ان کے تاجروں کے پیچھے اس کو بھیجا کہ جاؤ بتاؤ یا تو اونٹ واپس لے آؤ یا پھر ان سے ان کی آدھی قیمت واپس کر کے آؤ اونٹ کی، تو وہ غلام کو بھیجا تھا۔ تو جب دیکھیں اس طرح کے ہم معاملات کریں گے تو انشاءاللہ وہ برکت ہی پڑنی ہے، وہ جو تجارت ہے نا آپ کی فروغ یعنی کہ زیادہ پائے گی، اور وہ ان کو تاجروں کو جو سردار تھا نا انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا ہے، وہ کس وجہ سے انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت بہت زیادہ مشہور تھی دور دور تک، تو اسی وجہ سے برکت بھی تھی، تھوڑا مال ہونے کے باوجود اتنی برکت تھی کہ غریب غربا مساکین کو تقسیم کرتے ہوئے بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ پھر ناظرین جو لوگ جوا کھیل کے کماتے ہیں ان کے رزق میں بھی برکت نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے مال میں برکت ہوتی ہے اور پریشانیاں بیماریاں انہیں آ گھیرتی ہیں۔ پھر ناظرین نمبر 11 پہ ہے کہ نقصان ہونے پر واویلا کرنا، یعنی کہ کچھ نقصان ہو گیا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے یا پھر اس کے علاوہ کاروبار میں کسی طرح کا بھی نقصان ہوا تو واویلا مچائیں کہ ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، برا ہو گیا ہے، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں کی نظر لگ گئی، یہ ہو گئی فلاں، اس طرح جو کرنا نا یہ بھی آپ کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے، اس کے لیے یہ چاہیے کہ آپ صبر کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے کچھ بہترین یعنی کہ فیصلہ کر رکھا ہے۔ پھر ناظرین ایک اور آخری بات جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں رزق میں دولت میں معاملات میں برکت نہیں رہتی وہ ہے کنجوس یا بخیل آدمی، کیونکہ کنجوس اور جو بخیل آدمی ہوتا ہے نا یہ یعنی کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اور اپنی ذات کے لیے بھی خرچ نہیں کرتا، بلا وجہ تنگ کرتا ہے وہ اپنی اولاد کو، گھر والوں کو، والدین کو، تو ایسے شخص کے مال کے میں بھی برکت نہیں رہتی کہ جہاں وہ اپنی جائز ضروریات کے لیے بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ ناظرین وہ چیزیں تھیں جو بے برکتی پیدا کرتی ہیں، یہ اس لیے میں نے ضروری سمجھی کہ آپ کو بتانا ہے کہ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اب وہ بتاتی ہیں کہ جو چیزیں ضروری ہیں آپ کے رزق میں برکت کے لیے، آپ کے اذکار کو قبول کروانے کے لیے، انشاءاللہ اگر یہ 7 اعمال اپنے اندر آپ ہیبچولی کر لیتے ہیں کہ ان کو کر لیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ آپ کے کردار میں یعنی کہ سما جائیں، کردار سازی ہو جاتی ہے، ایک رول ماڈل آپ بن جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ جو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ والدین کے 2 4 5 بچے ہیں
تو ایک ان کو بہت اچھا لگتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بچہ ایماندار ہے، سچا ہے، یعنی کہ یہ غلط کام کبھی نہیں کرے گا، پوچھ کے چلے گا، جہاں فائدہ ہوگا وہ کرے گا، جو نیک عمل ہے وہ کرے گا، جو نقصان والا کام ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو والدین ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ آنکھیں، اگر وہ بچہ کچھ زیادہ مانگ لے نا، تو والدین بھی آنکھیں بند کر کے اسے دے دیتے ہیں، پیسے دیں یا کوئی اور معاملہ کوئی ہو اس کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، کہ پتہ انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہیں اپنے بچے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ نا انشاءاللہ صحیح کرے گا اور کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کرے گا، اچھا ہی کام کرے گا۔ میری بات سنیے، اسی طرح ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، جب انسان نیک ہو جاتا ہے، اپنے اندر وہ خاصیت پیدا کر لیتا ہے، تو وہ ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا اتنا اچھا بندہ، اس نے میرے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیا ہوا ہے، اتنی اچھی اس کی عادتیں، اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، یہ دوسروں کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر دوسروں کا بھی فائدہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو 7 اعمال ہیں نا، ان کو اپنا لیں، انشاءاللہ آپ کے ذکر، دیکھیں میں گارنٹی سے ناظرین کہتی ہوں کہ آپ کے اذکار قبول ہوں گے، اور منٹوں، اور جس بھی کام کے لیے کوئی مشکل آئے نا، تو آپ ذکر شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ چند ہی دنوں میں، گھنٹوں میں، اور چند ہفتوں، مہینوں میں، اور جن کو بہت بھی ہوا تو یعنی کہ کچھ زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن صبر رکھیں، اگر نہیں صبر کریں گے تو پھر بھی تو گزارا کرنا ہے نا، تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ 7 جو ہے نا عادتیں یا اعمال جو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذکر قبول ہوں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اللہ سے تجارت کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہوا ہے نا، تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، جتنا بھی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، یتیموں کو دیں، پرندوں کو دیں، ٹھیک ہے، کوئی بھوکا جانور ہے ان کو کھلائیں۔ تو یہ ہے آپ کی اللہ تعالیٰ سے تجارت، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا اور بھی رستہ ہے، ابھی ایک اس کے لیے آپ کو بتا دیتی ہوں ناظرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جب انسان یعنی کہ صبح اٹھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے نازل کرتے ہیں زمین پر۔ تو ایک جو فرشتہ ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اس انسان کے لیے، ایک بات دعا کرتا ہے، ایک جو فرشتہ دعا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر میں یہ راہ میں خرچ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور رزق برکت عطا فرمائے۔ تو دوسرا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ انسان یہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا، دوسروں کے لیے نہیں خرچا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو نا مال کو تباہ و برباد کر دے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو رستہ ہے وہ ہے صدقے کا۔ صدقہ بھی جو دیتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے تجارت والا حساب ہے، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا کر کے، زیادہ کر کے عطا کرتا ہے۔ ناظرین دیکھ لیجیے اپنی زندگی میں، صدقہ اس طرح نہیں کرنا کہ دوسروں کو پرچار کر کے دیں، دکھاوا کر کے دیں، اپنی ویلیو بنا کے، اس طرح نہیں، چھپ چھپا کے جو نا صدقہ دیا کریں۔ تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اپنے اللہ کی راہ میں جو دیا ہے نا، وہ آپ کا ختم نہیں ہونا، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کے ملتا ہے۔ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے، کہ اگر ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور مشکلات بھی ختم ہوگی۔ تو ناظرین، دوسری بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا ہے، ایک حدیث میں یعنی کہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں تو سلام کیا کریں، بے شک گھر میں کوئی نہ ہو، کیونکہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں بھی برکت۔ اور ناظرین، نمبر 3 پہ ہے کہ جب آپ صبح کے وقت اٹھیں تو اللہ کا ذکر کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کریں، اس سے بھی جو آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جو نا گھر کے دوسرے جو معاملات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے، وہ بھی جو نا ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر نمبر 4 پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ ہود میں، سورہ نوح میں، سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تو اگر آپ کثرت سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اس دنیا کے، ٹھیک ہے، اور آخرت کے لیے بھی آپ کی آسانی ہوگی، اور اس دنیا میں آپ کو ہر چیز وہ ملے گی جو آپ چاہتے ہو، رزق، مال و دولت، چشمے، نہریں، بارشیں، باغات، یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، تو استغفار کیا کریں، اور جو لوگ نیگیٹو آ کے باتیں کرتے ہیں ان پہ توجہ نہ دیا کریں۔ نمبر 5 ہے ناظرین، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، برے کاموں سے بچیں اور نیک اعمال کریں۔ نمبر 6 ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر دراز ہو، رزق میں اضافہ ہو، تو جو ہے نا صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں،
کیونکہ ناظرین جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور رحم کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو نا اس کے لیے تمام کاموں میں آسانیاں اور رزق وسیع کرتے ہیں اور جو نا لمبی عمر کا بھی باعث بنتی ہے۔ نمبر 7 جو بہت ہی ناظرین امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو آپ سے کمزوروں سے مطلب یہ کہ رشتہ دار بھی آپ سے جو کمزور ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، بچے ہیں اور غریب غربا جو ہے نا محلے میں، وہ سارے جو ہے نا آپ کے جو ہے نا منتظر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اپنے آس پاس دھیان رکھا کریں، سب سے پہلے بہن بھائیوں، پھر رشتہ داروں میں، پھر آس پاس محلے میں دیکھیں اور ان کی خدمت کریں۔ تو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ مال سے مدد کریں، آپ کوئی اچھی بات بتا کر بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ ان کو اچھا مشورہ دے کر بھی جو ہے نا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے۔ اگر آپ سے کوئی آپ علم جانتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی کچھ پوچھتا ہے تو آپ اس کی وہ مدد کر دیں، فری مدد کریں، اسے فری علم سکھائیں، تو یہ آپ کی یہ بھی مدد ہوگی۔ تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور مجھے بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ میں آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں، آپ آگے موٹیویشن کے لیے شیئر کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو ناظرین جو بہن بھائی اس چینل پہ نیو ہیں، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی جو ویڈیو وقت پر مل سکے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔